जी, अस्सलाम वालेकुम साया को देखने वालों को हमीद सुमरो का सलाम। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के साथ बैठा हूँ जो यकीनन हमारे नौजवान नस्ल के लिए काबिल फ़ख्र शख्सियत है। और एक चीज़ बताऊँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, जो मुआशी हब भी है और पाकिस्तान की दिल भी है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्तज़ा वहाब, सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा, क्योंकि आपके साथ एक मैं शहरी हूँ, आप मेरे मेयर हैं, वो रिश्ता तो यही है। लेकिन उसके अलावा मैं आपका भाई हूँ, आप मेरे भाई हैं, मोहब्बतों का रिश्ता हमारा रहा है। और मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि सबसे पहले किसी पब्लिक फ़िगर के साथ अगर मैंने बात की है, तो वो मेरे भाई भी हैं और शहर के मेयर भी हैं। और सबसे पहले तो ये बताएँ कि थोड़ा-सा ज़ाती तौर पे मुझे बताएँ कि ये एक ख्वाब था, कहीं आपने कोई तख्ती पे नाम लिखा देखा था और एक तजस्सुस हुआ था। ये थोड़ा-सा एक अपनी ख्वाहिश जो है वो अच्छी थोड़ी शेयर कर लें। थैंक यू हमीद भाई, शुक्रिया कि आपने बुलाया। आप हमेशा इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते हैं और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा आपके इस नए सफ़र पे कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फ़रमाए। ख्वाब देखते हैं लोग और ख्वाब देखना भी चाहिए और ख्वाब हकीकत में भी तब्दील हो जाते हैं। मैं बुनियादी तौर पे चूँकि एक सियासी घर से ताल्लुक़ था, सियासत को घर में डिस्कस होते हुए देखा, तो एक फ़ैसिनेशन पॉलिटिक्स के साथ हमेशा थी। और जब मैं बड़ा हो रहा था उस ज़माने में मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सबसे ग्लैमरस पोज़ीशन जो थी सियासत में, वो नाज़िम कराची की थी बस। चाहे वो नेमतुल्लाह साहब का ज़माना हो, बाक़ी मुस्तफ़ा कमाल साहब का ज़माना आया हो, लाहौर में मियाँ आमिर महमूद साहब थे, तो लोग तज़किरा भी बड़ा करते थे और टीवी पे उस ज़माने में सोशल मीडिया तो इतना नहीं था, टीवी पे अ, बड़ी लाइमलाइट इनको मिलती थी, मिनिस्टरों से ज़्यादा शायद मिलती थी। तो कहीं न कहीं एक ऐसी शायद ख्वाहिश थी। तो मैं जब बाहर पढ़ रहा था इंग्लैंड में, मैं हनीफ साहब जो बीबीसी के ताल्लुक़ थे और ख़ुद बहुत बड़े मुसन्निफ़ हैं, उनका जो साला है वो मेरा बड़ा करीबी दोस्त था। वो और मैं साथ थे लंदन, तो हम उनके घर गए। वो साला अपनी बहन से मिलने गया। हाँ, तो वहाँ पे मेरी नई डिस्कशन हो रही थी हनीफ भाई से। तो हनीफ साहब ने वहाँ उससे मुझसे पूछा कि आप ये क्या चाहते हो? व्हाट डू यू हैव इन माइंड? तो मेरे मुँह से बेसाख्ता ये निकला कि मेयर बनना चाहूँगा। ओह हो! वाओ! और शायद वो या तो कबूलियत का वक़्त होगा। और ये कि हनीफ साहब ने उस बात को याद रखा बिकॉज़ मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना, तो हनीफ साहब ने एक आर्टिकल लिखा और आर्टिकल में उन्होंने इस वाक़ये ये कब की बात है भई, अंदाज़न कौन-सा साल होगा? ये जो वाक़या है डिस्कशन 2008 ओह! अर्ली 2008 की बात होगी, फरवरी-मार्च की बात है। हम उनके घर गए थे। पैसे ख़त्म हो गए थे, ज़माने तालिब-इल्मी की बात है। मेरा दोस्त पायलट है, तो वो पीआईए के लिए फ्लाई करता था, तो वो भी ट्रेनिंग के लिए आया हुआ था। अभी वो ऑफ़िशियली उसने फ्लाई करना नहीं शुरू किया था, तो वो ट्रेनिंग के लिए आया था और मैं पढ़ रहा था। दोनों के पास पैसे नहीं थे, तो दोनों फिर बहन के पास पैसे माँगने गए। तो उसमें फिर मेरी ये डिस्कशन हुई। माशाल्लाह, ख्वाहिश मतलब आप दुनिया के उन खुशनसीब इंसानों में हैं, जिनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि कराची आपने बचपन में देखा, क्योंकि आप कराचीइट्स हैं, कराची के फ़र्ज़ंद हैं। तो वो जो 80s 90s वाला कराची, फिर अब वाला कराची, बहुत क्रिटिसाइज़ होता है। हम लोगों की भी आदत सी बन गई है कि हम कराची को बुरा दिखाते हैं, बुरा बुरा बताते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप कराची के बेटे हैं? अभी कोई अच्छी चीज़ तो बिकती ही नहीं है ना, हुँ। तो हमेशा जो अ, मशहूर चीज़ होती है वो नेगेटिव होती है। शायद ये वजह हो सकती है। मेरी पैदाइश है हमीद साहब 25 दिसंबर 1983 की। ज़रा-सी। मैं लगभग 88-89 से चीज़ें मुझे याद हैं, 6 साल की उम्र से ही। मैंने वो कराची शहर देखा जहाँ पर पहिया जाम हड़ताल होती थी, जा बोरी बंद लाशें होती थी। 40-50 लोग रोज़। जब मैं बड़ा हो रहा था 92-93 की बात होगी, उस ज़माने में कौमी अखबार और अवाम अखबार बड़ा मशहूर था, दोपहर के अखबार थे ये। हम अपनी नानी के पास जाते थे शाम की चाय पीने के लिए, सही। मैं मेरे बड़े भाई। उनके पास ये कौमी अखबार और ये आता था।
تو ہم جب پڑھتے تھے تو ہمیں صرف اور صرف اس کے اندر خبر ہی ملتی تھی، آج اتنے بندے مر گئے، اتنے مدے بعد آج یہ پہیہ جام ہٹ لاشیں ملی یہ اور یہ لوگ لاش. ہم اسکول میں تھے، بی وی ایس میں پڑھتا تھا میں، صدر میں ہے اسکول، تو ہر 10-12 دن بعد کوئی پہیہ جام ہڑتال ہوگی، اسکول بند ہو گیا. اس کے بعد جو 2000s کا پیریڈ تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ عجیب سے عجیب واقعہ اس شہر میں وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور ایتھنک بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر بہت سارے بدقسمت واقعات ہمارے شہر میں ہوئے. بالکل جب میں اس زمانے کو آج کے زمانے سے کمپیئر کرتا ہوں بہت بہتر. تو بہت بہتر ہے. ہاں، اس میں بہت سارے لوگ یہ شکایت کر سکتے ہیں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے، جو کہ اس زمانے میں نہیں تھا، نہیں آج ہو گیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں کسی کی جیب میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے. اب اگر کسی کے پاس موبائل فون ہے تو وہی 1 لاکھ روپے کا ہے، گھڑی ہے، کریڈٹ کارڈ ہے، کیش ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ یس، ہم نے جہاں ٹیررزم کو، ٹارگٹ کلنگ کو، بڑے بڑے معاملات کو حل کر لیا، اور الحمدللہ ٹچ ووڈ شہر کے اندر اس طرح کا کوئی اب واقعہ دیکھنے کو نہیں ملتا. جو یہ اسٹریٹ کرائم ایک ایسا پرابلم ہے جس کو ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے اوپر متحرک طریقے سے کام کر بھی رہے ہیں. تو میرے نزدیک میں نے تو ایک سفوکیٹڈ کراچی دیکھا. وہ کراچی دیکھا جب نیا سال ہوتا تھا تو سی وی یو کو بند کر دیا جاتا تھا. میں آج جو کراچی دیکھ رہا ہوں وہ اتنا سفوکیٹڈ نہیں رہی. ہاں، چیلنجز ہیں، آبادی بہت بڑھ گئی ہے، بہت بڑا شہر ہو گیا ہے، وسائل کی کہیں کہیں کمی بھی ہے، تو یہ چیلنجز ضرور ہیں. لیکن میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز آف لا اینڈ آرڈر اس شہر نے بہت خراب وقت دیکھا ہے، اور اب الحمدللہ وہ سچویشن ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے. اچھا، امن امان کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ایم کیو ایم کے میئر تو کہتے تھے کہ سٹی پولیسنگ ہونی چاہیے، پولیس کو میئر کے ماتحت ہونا چاہیے، تو اس خیال کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ کئی شہر کا ایک باس ہونا چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے حمید صاحب کہ ہم سب کہتے ہیں ادارے نہ بناؤ، افراد کو بناؤ. ہم انفرادی سوچ میں بلیو کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. میرا یہ ماننا ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے وہ امپاورڈ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر چیکس اینڈ بیلنسز ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مادر پیتر آزاد ہو جائیں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیکس اینڈ بیلنس جس نظام میں نہیں ہوتے اس نظام میں خرابی ضرور آتی ہے. پولیس، نیو یارک کی آپ بات کرتے ہیں، شنگھائی کی، لندن کی بات کرتے ہیں، ہاں جی پولیس وہاں کے میئر کے ماتحت ہے، لیکن ان شہروں میں وہ حالات تھوڑی ہوئے جو کہ شہر میں ہوئے تھے. آپ نے لندن میں تو نہیں سنا ہوگا نا کہ چائنا کٹنگ کر دی گئی ہو. لندن میں تو آپ نے نہیں سنا ہوگا نا کہ بوری بند لاشیں مل رہی ہو. کرائم کا ایک گٹجوڑ جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہو. تو ہم، میرے خیال میں ہم سارے ویسٹ کے ایگزامپلس کو اس طریقے سے ہمیں لے کر نہیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں لنکیج ہونی چاہیے میئر کی اور پولیس چیف کی، کمشنر کی. یہ 3 سب سے اہم میں سمجھتا ہوں حصے ہیں سرکار کے. میئر پولیٹیکل فگر ہیڈ ہو گیا جو کہ بلدیاتی چیزوں کو دیکھتا ہے. کمشنر جو ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہے، وہ انتظامی اعتبار سے ایڈمنسٹریٹو ایشوز دیکھتا ہے. اور پولیس چیف جو ہے وہ پولیس کے معاملات کو، لا اینڈ آرڈر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ان تینوں کی کوآرڈینیشن بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ جو بھی چیز کریں اس کو آپ بھرپور طریقے. حصوں کا کیسی ہے سر کوآرڈینیشن؟ اچھی، بہت اچھی. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور پہ آپ کے 2 ناقدین بڑے ہیں. ایک ماشاءاللہ متحدہ قومی موومنٹ جو ایک کراچی کا اسٹیک رکھنے والی جماعت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جماعت اسلامی. تو ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی تنقید کس حد تک صحیح ہوتی ہے؟ دیکھیں، جو آپ کے مخالف ہیں تنقید ہی کریں گے نا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت میری مخالف ہے، میری سیاسی جماعت کی مخالف ہے، وہ کیسے میری بات سے اتفاق کرے گی؟ وہ نہیں کرے گی. یہ بدقسمت سچویشن ہے ہمارے. ہم لوگ کبھی بھی اپنی سوچ میں اس وسعت کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں ایم کیو ایم کو جو عروج اس شہر میں ملا، جتنی سپورٹ ان کو ملی، جس طریقے سے تمام اختیارات، طاقت کا منبع ایم کیو ایم تھی،
جس طریقے سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، کام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اور شاید اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج وہی متحدہ قومی موومنٹ جو ایک زمانے میں 1.5 لاکھ ووٹ پڑتے تھے، 1 لاکھ ووٹ پڑتے یا اب 17 18 20 بنی ثانی پتہ نہیں ہے وہ بھی درست ہے. جی جی تو کہیں نہ کہیں میرے خیال میں ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے شہر کے اندر بڑا بھرپور مینڈیٹ ملا تھا. 88 سے لے کے بلکہ 87 کے بلدیاتی انتخابات سے لے کے 2013 کے جو آخری انتخابات تھے تب تک تو ان کی ایبسولوٹ کنٹرول تھا. 2016 میں جو میئر کا الیکشن ہوا اس کے اندر بھی وہ کامیاب ہو گئے بھرپور طریقے سے. لیکن جس طریقے سے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا کراچی شہر میں انہوں نے نہیں کیا. اور جبھی آپ کو یہ حالات نظر آتے ہیں. بھی کراچی کے حالات جو ایک دم سب پتہ ہے میرے دور میں آج 2.5 سال سے یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ خرابیوں کی ذمہ دار تھے آپ پیپلز پارٹی کو تسلیم کیا جاتا ایم کیو ایم بھی ہے یہ کہنے کا مطلب دیکھیے میں تو کہتا ہوں پیپلز پارٹی کو اس طریقے سے کراچی شہر میں اقتدار نہیں ملا جس طرح ملنا چاہیے تھا. 88 میں مثال دیتا ہوں 79 کا الیکشن ہوا بلدیاتی. پہلا میئر کا جو الیکشن تھا بڑا اس میں آپ کو پتہ ہے کہ میئر جماعت اسلامی کا الیکٹ ہوئی اور ڈپٹی میئر پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی تھی لیکن اس زمانے کے جو حکمران تھے انہوں نے پیپلز پارٹی کو میئرشپ نہیں دی اور اس کے طریقے سے عبدالستار افغانی صاحب آ گئے. لیکن کبھی بھی جماعت اسلامی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ 79 کا ذکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے وہ 2001 میں ایم کیو ایم بائیکاٹ کر کے نعمت اللہ صاحب ناظم بن گئے اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں یار نعیم الرحمن جو ہے نا اس کو میئر بننا تھا. تو یار لکھوا کے آیا تھا. وہ الیکشن ہوتا ہے تمہاری 130 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی 155 سیٹیں ہیں. 155 ہائر نمبر ہے بڑا نمبر ہے. تمہارے اتحادی تمہیں اتنے ووٹ دیتے ہیں میرے اتحادی مجھے اتنے ووٹ دیتے ہیں. جب بکسا کھلتا ہے تو 171 ووٹس میرے نکلتے ہیں 155 ووٹس تمہارے نکلتے ہیں. ہم کہتے ہیں 155 زیادہ ہے تمہیں میئر بنا دیں اور پیپلز پارٹی کے بندے کو میئر نہ بنائے. تو انفارچونیٹ ہے یہ. اور میں جماعت اسلامی کو بھی یہ کہوں دیکھیں جو شہر کے ماضی کے حکمران ہیں آج جو ہم کاٹ رہے ہیں نا یہ ان کا بویا ہوا ہے. یہ میرے دور میں کمرشلائزیشن نہیں ہوئی, میرے دور میں چائنا کٹنگ نہیں ہوئی, میرے دور میں 400 گز کے مکان پہ 20 منزلہ عمارت نہیں بنی, میرے دور میں 80 گز کے پلاٹ پہ 5 منزلہ عمارت بنی, میرے دور میں یہ نالوں کے اوپر قبضے نہیں ہوئے. یہ ماضی کی جو خرابیاں ہیں بھرتیاں جتنی نوکریاں انہوں نے بانٹی ہیں تو یہ وہ برے فیصلے تھے جس کا آج خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نہ کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں روز لوگوں کو مایوسی بانٹے. جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کریں شہر کے وسیع تر مفاد میں اور لوگوں کے بھلے کے. اچھا تقریباً 30 سال سے زائد کا عرصہ ہے کہ کے ایم سی واٹر بورڈ کے ڈی اے ایس بی سی اے اس وقت کے وی سی ہوتا تھا یہ سب سٹی گورنمنٹ اور ان کے ماتحت تقریباً ایم کیو ایم کے زیر اثر رہے. ان اداروں کی اس وقت صحت کیسی ہے اس کے بارے میں آپ نے تو بہت سارے انکشافات بھی کیے ہیں. تو آج مختصراً کیا بتائیں گے کہ یہ ادارے کس حالت میں آپ کو ملے اور مت کیا حالت ہے. وہ خاص طور پہ سے کچھ 6 کروڑ ہے شاید یا کوئی 6 ارب ہے کوئی کے ڈی اے کے ملازمین کے کوئی بڑے تھے. بتاتا ہوں کو ذرا. دیکھیں جب میں نے کے ایم سی ٹیک اوور کیا نا میں حلفیہ کہتا ہوں آپ کو امید صاحب اگر مجھے آپ آگے کہتے ہیں نا کہ یار مرتضیٰ بھائی سڑک بنوا دیں فٹ پاتھ بنوا دیں تو میں 10 بار سوچتا تھا بس پیسے نہیں تھے. ایسے نہیں تھے. آج میرے پاس کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے میرا یہ کام ہے اس کام کی میں ٹیکنیکلٹی کو چیک کروا تھا میں تو 100 بسم اللہ کام کے پیسے ہیں میری لاسٹ ایئر بجٹ میں اور تمام چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تمام چیزوں کو ہم اپنے بجٹ میں ڈسکلوز کرتے ہیں. میرے پاس الحمدللہ کے ایم سی میں اس وقت پیسے موجود ہیں. کیوں؟ میں نے بھرتیاں نہیں کی. میرے لیے بڑا آسان کام تھا میں لوگوں کو نوکریاں بانٹ دیتا اور اگلا میئر جو ہے وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہوتا. میں نے وسائل کو بہتر بنانے سے کہاں سے لائے ہیں یہ ٹیکس اکٹھا کیے لوگوں سے کیے پیسے کلیکشن کی جو کسی کی جینس کے پینٹ میں نہ رہے تھے وہ اب کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں پیسے لا رہے ہیں اور تب سب اکاؤنٹڈ فور ہے. منتھلی آمدنی کے ایم سی کی صرف تقریباً کوئی 45-50 کروڑ روپے ہے. اچھا جو میں نے ٹیک اوور کیا تھا تو منتھلی آمدنی شاید 2 سے 3 کروڑ روپے تھی. فرق یہ فرق ہے. ہر جگہ ہم نے بہتری لائے. واٹر بورڈ ہے واٹر بورڈ کے اندر جب ہم نے ٹیک اوور کیا آمدنی تھی 90 کروڑ روپے. پچھلے مہینے ہم نے 2.4 ارب روپے اکٹھا کیے. وہی
قانون ہے، وہی چیزیں، وہی شے لیکن پھر بھی وہی ٹینکر مافیا، نل میں پانی نہیں آتا، ٹینکر میں آتا ہے، یہ کہانی کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ شہر کے اندر 1100 MGD پانی ہونا چاہیے، 550 MGD پانی ہے، تو 50% پہ آپ کھڑے ہوئے ہو تو نیچرلی ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ ہے، تو اس لیے بہت سارے علاقے جہاں پانی نہیں پہنچتا ہے، بہت سارے علاقے جہاں پانی پہنچتا ہے، لیکن ہم کبھی یہ بات نہیں کریں گے یار فلاں علاقے میں پانی آتا ہے 24 گھنٹے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ترجیحات جو ہیں وہ صرف تنقید ہے، کوئی بندہ ہی نہیں سوچتا کہ ہاں یار یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک سال میں واٹر بورڈ میں 6000 بندے بھرتی ہوئے ہیں، ایک سال میں 6000 بندے؟ اوہ، اتنی ویکر جی! جس کی تنخواہ مجھے پے کرنی ہے، جس کی پینشن مجھے پے کرنی ہے، یعنی کہ میرے ادارے کو پے کرنی ہے نا۔ تو مسئلہ یہی ہے حمید صاحب، اگر آپ 100 روپے آپ کی آمدنی ہے اور آپ کے گھر کا کرایہ، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس، آپ کے والدین کی دوائی کا خرچہ بھی 100 روپے ہے، آپ کھانا کھا پاؤ گے؟ نہیں، اچھے کپڑے پہن پاؤ گے؟ نہیں۔ تو یہ ہمارے کراچی کے بلدیاتی اداروں میں، کراچی کے آپ پورے ملک میں ہی وہ بلدیاتی اداروں میں چونکہ چیک اینڈ بیلنسز نہیں تھے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اتنی بھرتیاں کر دی گئیں کہ جتنی آمدنی ہے اس کے 100% پیسے جو ہیں وہ تنخواہوں میں، پینشن میں چلے آتے ہیں۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے واٹر بورڈ کا 18 ارب روپے بجلی کا بل ہے 18 ارب روپے؟ سال کا، وہی 1.5 ارب روپے مہینے کا بل ہے۔ وہ 18 ارب روپے اگر مجھے سندھ گورنمنٹ نہ دے تو نہیں چل سکتی۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تھا اور ابھی 4 مہینے پہلے تک KMC کی بجلی کا بل سندھ حکومت پے کرتی ہے، اچھا۔ وہ اب مالی اعتبار سے ہم بہتر ہیں پیسے خود پے کر۔ تو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، آمدنی کو بڑھانا ہے، اور ان نیسسری اخراجات جو ہے نا، کون نہیں چاہتا ہے یار لوگوں کا بھلا ہو، وہ نوکری ملے، لیکن نوکری دیتے وقت ذرا کچھ سوچے تو صحیح اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بیچارے، کسی کو نوکری مل گئی، وہ آ گیا، اس کے کاغذات کبھی پورے نہیں ہوئے، اب تنخواہ نہیں مل رہی اس کو، نہیں مل رہی۔ پریشان ہوتے ہیں آ کے۔ تو یہ جو اس طرح کے فیصلے کیے گئے، ایون پچھلا دور جو تھا نا، جن صاحب کا جو کہتے تھے میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، وہی 1200 بندے بھرتی کرتے۔ اچھا، اختیارات واقعی نہیں ہے؟ اختیارات کا کیا معاملہ ہے؟ کہ اچھا اختیار کیا ہوتا ہے؟ وہی میں آپ سے نہیں، ایک وہ میئر کہتا تھا میرے پاس اختیار نہیں ہے، وہ پتہ ہے وہ میئر کر اٹھا کے اور سوال یہ پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ میئر کے پاس کیا اختیار ہونا چاہیے؟ سڑک بنانے کا ہونا چاہیے، فٹ پاتھ بنانے کا، پارک کی لائٹ کا کرنے، کرین، برج، فلائی اوور، انڈر پاس، پیڈسٹرین برج، اسٹریٹ لائٹ، پارک، پلے گراؤنڈ، یہ ہے نا، یہ سارے اختیارات۔ زمین کی الاٹمنٹ اور چائنا کٹنگ وغیرہ کی بھی شاید چاہیے۔ یہ دیکھیں نا، اختیارات شہر کو چلانے کے لیے یہ چاہیے نا آپ کو، یہ سارے اختیارات ہیں۔ اصل چیز یہ کہ ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے، اور اگر آپ کی 100 روپے آمدنی ہے اور خرچہ آپ نے اپنے 150 روپے کیا ہوا ہے، تو آپ ڈیولپمنٹ کیسے کرو گے؟ یہ ہے بنیادی مسئلہ۔ مسئلہ اختیارات نہیں ہے، مسئلہ ہے وسائل، وسائل، وسائل اور نیت ہے۔ میرے پاس اگر دیکھیں نا 100 روپے آ رہے ہیں میرے اوپر ہے، وہ 100 روپے میں تنخواہ پہ خرچ کروں یا ڈیولپمنٹ پہ خرچ کروں؟ تو اگر میں سارے پیسے تنخواہ پہ خرچ کروں گا تو میں ڈیولپمنٹ کیسے کروں گا؟ آپ ملازمتیں دیں، لیکن اتنی ملازمتیں دیں جتنی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ بندر بارڈ کر دیں گے تو نتیجہ یہی ہوگا جو آج ہم بھگت رہے ہیں، کہ ہر جگہ آپ کو خبر ہی ملتی ہے کہ اتنی آمدنی ہے، اس سے زیادہ آپ کی ادرارات۔ اچھا سر، کراچی شہر جگہ جگہ کھدا ہوا ہے، یونیورسٹی روڈ کو دیکھ لیے، اگر اس طرح کا منصوبہ بنانا تھا تو یونیورسٹی روڈ کو اربوں روپے سے بنایا کیوں تھا؟ بہت ساری تنقید ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی شہر پورا کھدا ہوا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کوئی لیکا پلاننگ ہے یا کوئی رکاوٹیں ہیں؟ مسئلے کیا ہے؟ یونیورسٹی روڈ ایک میجر مسئلہ ہے کراچی شہر کے لیے، اور میں اس تنقید کو بالکل سر آنکھوں پر دیتا ہوں۔ یونیورسٹی روڈ کا جو منصوبہ تھا، وہ منصوبہ تھا لوگوں کو سستی اور معیاری سفری سہولت فراہم کرنے کا۔ بدقسمتی کے ساتھ جب وہ کام سٹارٹ ہوا، اس کام میں بہت سارے مسائل ہیں، جس مسائل کی وجہ سے وہ کام روک گیا، سست روی کے ساتھ چلا، جس سے اور مسائل کریٹ ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سڑک نہیں بن رہی، تو جو ٹارگٹ تھا گورنمنٹ کا، گورنمنٹ وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائی۔ ٹارگٹ تھا لوگوں کو ایک معیاری سستی سہولت پرووائڈ کرنا، جو ابھی زحمت بنی ہوئی۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو زحمت تھی وہ اب ہم مسائل کو ہم نے حل کر لیے ہیں،
اور حل کرنے کا اب کام آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہتری کے ساتھ ہو رہا ہے. مارچ سے لے کے جولائی تک ڈفرینٹ سٹیجز میں ڈفرینٹ اس کی جگہ ہے جس کو کمپلیٹ کر کے پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو میرا اپنا ماننا یہ، میں ابھی بجائے اس کے کہ میں ماضی میں جاؤں، میں فوکس یہ کر رہا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے جو جولائی اگست کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے اس ٹائم پیریڈ پہ ریڈ لائن کا منصوبہ مکمل ہو جائے تاکہ جو لوگوں کی تنقید ہے اس کو ہم ایڈریس کر سکیں. میں بھی کوشش کر رہا ہوں، شرجیل میمن صاحب بھی کوشش کریں، وزیر اعلیٰ سندھ صاحب بھی کوشش کریں کہ اس مسئلے کو حل ہونے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ مسئلے کو حل کر کے دیں گے. اچھا، بچہ کوئی گٹر میں گرتا ہے تو بھی میئر ذمہ دار. کوئی پھسل گیا چلتے چلتے راستے سے، تب بھی مووی بنا کے بتاتا ہے کہ بھائی میں تو بھائی میئر. اب یہ ثانیہ بل پلازا ہوا، اس پر بھی آپ شہر میں موجود نہیں تھے، لیکن سخت تنقید آپ ہی کے اوپر کی گئی کیونکہ آپ فادر آف دی سٹی ہے. تو یہ کیا معاملات ہے؟ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کوئی پریشانی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، یا کیا ہوتا ہے؟ معافی بھی مانگ لیتے کر آپ جا کے؟ ابھی بھائی فادر آف سٹی کے ساتھ ساتھ میں فادر آف مائی چلڈرن بھی ہوں. تو جس دن یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا اس سے ایک دن پہلے ویکینڈ پہ ہوا نا، ویکینڈ تھا تو میں اسلام آباد میں تھا، میری فیملی میرے ساتھ تھی. صحیح. تو جس وقت یہ واقعہ ہوا، بدقسمتی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ میں فیلڈ والا آدمی ہوں، باہر میں نکلتا ہوں ہم نے ہارڈ ورکنگ کرتے دیکھا ہے. تو یہ نہیں کہ میں بائک چوائس موجود نہیں تھا، میں شہر سے باہر تھا، فلائٹ اویلیبل نہیں تھی، فوگ کی سچویشن تھی، فرسٹ اویلیبل فلائٹ سے میں واپس آ گیا. صحیح. اور اب واپس آنے کے بعد میں تمام چیزوں کو دیکھتا رہا. انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، سانیہ ہے، لیکن یہی بدقسمتی ہے کہ ہر چیز کا الزام جو ہے وہ ایک ننھی سی جان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. تو خدا خیر کرے گا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب آپ کو کسی اہم منصب پر فائز کرتا ہے تو اس کی عزت شہرت کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرابیکس بھی ہوتے ہیں جو آپ کو فیس کرنا. اچھا، گٹر پہ ذمہ دار بھی آپ، بلڈنگ جلنے کے ذمہ دار بھی آپ، سب چیزوں کے. یہ یو سی چیئرمین اور ٹاؤن چیئرمین کے کیا کام ہے؟ ان کو کیوں مطلب منتخب کیا جاتا ہے؟ ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں آپ کی نظر میں؟ ساری ذمہ داریاں ان کی ہیں، لیکن بدقسمتی میں اسی لیے اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، شہریوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار فیکٹس کو سمجھو. ہم نے ایک مفروضہ کریٹ کر دیا ہے کہ یار یہ ساری برائی کی جڑ جو ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے، اور ہم کبھی ان چیزوں کو جانچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو بچے والا واقعہ ہوا، وہ ٹاؤن کہاں تھا؟ اور اس سے زیادہ بدقسمتی تو یہ ہے نا کہ 11-12 افراد تھے جنہوں نے یرغمال بنا لیا تھا پوری سچویشن میں. نعرے بازی، یارے بس سب کے سامنے. وہ کسی سیاسی جماعت کے کارکن تھے. کہ یہ شو کرتا ہے کراچی والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چند سیاسی جماعتوں کا مقصد ہی ہے مسائل کو کریٹ کرنا، بیکاز ان کی سیاست ہوتی مسائل پر ہے. وہ سولوشن اورینٹڈ نہ تھے، نہ ہیں، نہ کبھی ہو گئے. تو اس کو فیس کر رہے ہیں اور مضبوط اعصاب کے ہیں. اچھا، دو گل پلازا کے واقعے کے بعد جو ہے نا ہوائیں چلی. ایک تو بھائی سندھ حکومت کو پرائیویٹائز کریں، ٹھیک ہے، اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور مطالبہ کرنے والا ایسا شخص تھا جو مسکرا ہے. اور دوسرا مطالبہ کہ بھائی اس کو وفاق کے ماتحت کرے. تو بحیثیت میئر آپ کیا کہے گی؟ یہ دو کس قسم کی آرائی تھی سب میں؟ مذائقہ فیس تھی. پرائیویٹائز کر دیں، خدا خواستہ پاکستان نہیں چل پا رہا تو پاکستان کو پرائیویٹائز کر دیں. ان کی نظر نہیں کر رہے. مطلب یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں پولیٹکس پہ ہر بندہ کامنٹ کر لیتا ہے، قانون پہ ہر بندہ. ابھی پنجاب میں بھی بچہ گرا، وہاں تو پرائیویٹائز کی کوئی بات نہیں. وہاں پہ آگ بھی لگی. وہاں کل میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے جو زو ہیں اس کے اندر غالباً اتنے شیر جو ہیں وہ مر گئے ہیں. تو یہ تو بس اس طرح کی چیزیں ہمارے شہر کے کچھ میں بتاؤں، یہ جو کھینچا تانی ہے نا سیاسی، جو لسانیت پر مبنی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت. تم مرتضیٰ آپ کو نیچا نہیں دکھا رہے، تم کراچی کو نیچا دکھا رہے ہو. اور میرے بھائی کراچی نیچے نہیں ہو سکتا. کراچی جو ہے نا وہ چھوڑے، بس یہ کراچی نیچے نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ قبضہ میئر کیوں کہتے ہیں حافظ الدین الرحمان صاحب؟ نعرہ بھی لگا دیا ہے، جبکہ آپ نے خود بتا دیا کہ آپ تو منتخب ہو کر آئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کس معاشرے کے اندر مین شہر کی آرٹری کو بلاک کر دیا جاتا ہے؟ اس سے نقصان کس کو ہوتا ہے؟ آپ سوچیں، جو سیاسی جماعت کہتی ہے ہم تمہارے مسیحا ہیں،
وہ سڑکیں بلاک کر رہی, وہ دھرنے دے رہی, وہ وال چوکی کر رہی, وہ جھنڈے لگا رہی. مجھے پتا ہے اچھا لگتا ہے, شارع فیصل میں پھٹے ہوئے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, اسٹیڈیم روڈ پہ جائیں پھٹے ہوئے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, صدر کی طرف جائیں پھٹے ہوئے جھنڈے ہیں, اچھے لگتے ہیں. ہاں, آپ کو اچھا لگتا ہے کہ حافظ نعیم الرحمن صاحب اتنے خوبصورت آدمی ماشاءاللہ, وہ کسی چرسی کی جو ٹینٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی پوسٹر لگا ہوا, ہاں, اس طرح کے پوسٹر بھی بنے. ہاں, یہ رکشا کو ہم دیکھیں یا حافظ نعیم الرحمن صاحب کو دیکھیں, میری آپ کو کسی جگہ پہ کسی رکشے کے پیچھے آپ کو مرتضی باب نظر نہیں آئے گا. یہ فرق ہے. تو ہاں, پیسے کہاں سے آتے ہیں, فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے, یہ جو چندہ دینے والے لوگ ہیں وہ سوچیں ذرا کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. میں تو کہتا ہوں یار, بجائے اس کے کہ تم یہ خرچہ کرو چیزوں پہ, جھنڈا لگا کے سے اسٹریٹ لائٹ لگا دو. جھنڈا لگانے کے پیسے ہیں, لیکن وہ گلشن ٹاؤن کے اندر جو ہے نا وہ مین ہول کور لگانے کے پیسے نہیں ہیں. ہاں, اپنا پینافلکس لگانے کے پیسے ہیں, ہورڈنگ لگانے کے پیسے ہیں, لیکن نالوں کو صاف کرنے کے پیسے نہیں ہیں, سڑک بنانے کے پیسے نہیں. آپ کے ٹاؤنز کیسا کام کر رہی, ان کے اوپر بھی آپ کی نظر رہتی ہے؟ میں نظر تو رہ سکتی ہے, لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا. وہ انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. جیسے کہ وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہے, میں ان سے مطمئن نہیں ہوں. میرا اپنا گرہ ہے کہ شہر کی تمام اندرونی گلیاں جو ہیں انہوں نے کھود دی ہیں, گیس کٹنگ کے پیسے لیے ہیں, روڈ کٹنگ کے سوئی گیس کمپنی سے اربوں روپے پیسے لیے, لیکن ابھی تک سڑکوں میں بنایا نہیں ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ سر کراچی شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, چلیے ایک تو پانی اپنی جگہ پر ہے ہی ہے, لیکن ٹرانسپورٹ بھی ایک میجر ایشو. موٹر سائیکلیں تو بے تحاشا, آپ کو راستہ نہیں ملے گا کسی کار والے کو, یا اسی طرح سے جو ہے وہ پارکنگ 2-2 3 مرتبہ گاڑیاں کھڑی ہیں. ایون طارق روڈ وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس بھی لیا تھا, خالد بن ولید روڈ اور صدر روڈ, بہت سارے ایریا آپ نے تو پارکنگ بھی ختم کر دی, لیکن پھر بھی یہ معاملات حل نہیں ہو رہے. لوگ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کا کوئی حل, کوئی چیز, کوئی کوششیں؟ دیکھیے, ٹرانسپورٹ ایک میجر ایشو ہے, اور اتنے بڑے شہر کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام جو ہے نا بہت مؤثر ہونا چاہیے, جو کہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہے. بیک ان دا 70s ہمارے پاس کراچی سرکل ریلوے چلتی تھی, اس کو تباہ کر دیا گیا, اس کو بند کر دیا گیا. کون اس وقت اقتدار میں تھا یہ آپ چیک کر لیجیے گا, یہ کس کے دور میں بند ہونا شروع ہوئی اور کس کے دور میں مکمل طور پر بند ہو گئے. کون سے بتائیں؟ 1978 میں پہلی بار پارشلی بند ہوئی, جنرل ضیاء کا دور تھا, اور کمپلیٹلی 98 میں بند ہوئی, جب فاروق ستار نہیں ڈپٹی چیف منسٹر تھے, سینئر منسٹر لوکل گورنمنٹ تھے. اوکے, لیاقت جتوئی صاحب کی کابینہ میں 98 میں, اور میاں صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. تب کراچی سرکل ریلوے مکمل طور پر بند ہو گئی. اس کے بعد جو بھی حکومت آئی نا, اس نے لا اینڈ آرڈر کو پرائیورٹائز کیا, انہوں نے ان چیزوں کو اس طریقے سے پرائیورٹائز نہیں کیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کوتاہی ہے. اور 25 سال 20 سال بڑے برے گزرے. اب ہم نے اس کو ٹرانسپورٹ کے معاملات کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا ہے. لیکن نا کے سی آر نعمت اللہ صاحب کے زمانے میں بحال نہیں ہوئی, ایبسولوٹ پاور تھی. مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں بھی کے سی آر بحال نہیں ہوئی, ایبسولوٹ پاور تھی, لیکن کبھی اس کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا جاتا, نہیں ہو رہا. اب اس کو ایڈریس کرنے کے لیے 2-3 چیزیں گورنمنٹ نے سٹارٹ کی. پہلی چیز تو ہم نے کہا جی کے سی آر کو ماڈرن لائنز پر بنایا جائے. اس میں گلزار صاحب نے چند فیصلے کے جو کہ بڑے انفارچونیٹ تھے, عجیب و غریب تھے جی, جس کی وجہ سے اور کنفیوژن, کمپلیکیشن. میرا یہ ماننا ہے لانگ ٹرم بیسس پہ کے سی آر کو سی پیک کے ذریعے بننے کی ضرورت ہے, اور وہ سب سے بڑا نجات دہندہ ہوگا ہمارے ٹرانسپورٹ کے مسائل کا. ان دا مین ٹائم گورنمنٹ جو ماس ٹرانزٹ کے اسپیشل کوریڈورز کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ جو ہے مسائل کو تھوڑا سا کم کریں گے. جو اور بسز پیپلز بس سروس کے نام سے, الیکٹرک بسز کے نام سے, پنک بسز کے نام سے ہم چلا رہے ہیں, اس سے بھی چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں. لیکن ہاں, اس نظام میں مزید اور بسز لانے کی ضرورت ہے. لیکن صرف بسز نہیں, آپ کا ریڈ لائن کمپلیٹ ہو, آپ کا یلو لائن کمپلیٹ ہو, گرین لائن کمپلیٹ ہو, یہ سب مل کر کام کریں گے, اور کے سی آر بھی ساتھ آ جائے گی, تو یہ مسائل حل ہو جائیں گے. سو کے سی آر کے اوپر تو میں آپ کو ٹائم لائن نہیں دے سکتا, بیکاز بہت سارے اس کے اندر مسائل آ گئے ہیں اب تو. لیکن ریڈ لائن, یلو لائن, گرین لائن جو ہے, یہ چیزیں فائنلی موومنٹ اچھی اس کی ہونی شروع ہو گئی ہے. اور آئندہ آنے والے چند سالوں میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جو ہے شہر کے اندر
وہ بہتر ہوگا۔ کراچی کو صوبہ بنانے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو الگ کرے سے یہ ہو، یہ کس طرح کے ایجنڈے کبھی جناب اور کے نقشے ہم نے دیکھے، اب یہ طرح کے مطالبات تاکہ نفرتیں لوگوں میں زیادہ بڑھے، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ نفرتوں سے کبھی مسائل حل ہوئے ہیں؟ نفرت از نیور دا سولوشن۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے، محبت ہے بانٹنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے صوبے کی بڑی بدقسمتی ہے، اتنا زبردست صوبہ ہے ہمارا، سافٹ لوگوں کا، صوفی، ٹالرنٹ، شدت پسندی ہمارے یہاں نہیں ہے عز و انکساری ہے، جب ملتے ہیں تو ایسے ملتا جو کہ یہ جو لسانی فرقے کریٹ کر کے شہر کے اندر یا سندھ کے مختلف شہروں کے اندر یہ رورل اور اربن ڈیوائڈ کریٹ کیا ہے، اس کا نقصان ہوا ہمارے صوبے کو۔ میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ڈیوائڈ نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے آپ کو اردو بولنے والا سندھی کہتا ہوں، اردو بولنے والا پاکستانی کہتا ہوں رہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو یہ مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ میں اردو بولنے والا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ہوں۔ میری وجہ شہرت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جس نے مجھے مشیر بنایا، وزیر بنایا، سینیٹر بنایا، آج میئر بنایا، میری والدہ کو قومی اسمبلی کا ممبر بنایا۔ تو یہ جو لوگوں نے ایک آرٹیفیشل سوچ کریٹ کر دی تھی نا کہ شاید تعصب ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے سب سے زیادہ نقصان ہمارے صوبے کو پہنچایا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ یہ میسیج دیا ہے کہ ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں لسانی سوچ کو سائیڈ میں رکھنا ہے۔ اور میرا یہ ماننا ہے، میں سب کو یہ کہتا ہوں، کیونکہ دیکھیں کراچی شہر میں حمید بھائی صرف اردو بولنے والا نہیں ہے، سندھی بولنے والا بھی ہے، پشتو بولنے والا بھی ہے، ہند کو برادری بولنے والا ہے، بنگالی بولنے والا، ملٹی ڈیکچری نہیں ہاں، تو لینگویجز اتنی قومیتیں ہیں کہ اگر آپ لسانی رنگ دینا شروع کر دیں گے تو یہ تو شہر پر ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سب کراچی والے ہیں، ہمیں یہ سوچ کے نا کہ جسٹ بیکاز حمید کے نام کے ساتھ سومرو رکھتا ہے تو کراچی والا نہیں ہے، نہیں ہے، ہاں مرتضیٰ کے نام کے ساتھ صدیقی لگتا ہے تو وہ سندھی نہیں ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، یہ کبھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور جس کسی نے سوچ کو پروان چڑھایا نا، ان نے صوبے کا نقصان، جو صوبے کا نہیں پاکستان کا نقصان کیا۔ دیکھیں کراچی کے اندر یہ اگر جو ہم نے 40 سال ضائع کیے نا، یہ 40 سال ضائع نہیں کیے ہوتے تو آج ہمارا شہر کہاں ہوتا، یہ ملک کہاں ہوتا۔ لیکن بس وہ لوگوں کی تنگ نظری نے نقصان پہنچا دیا اس شہر کو، شہر کی عوام کو، وہ میں سمجھتا ہوں پورے ملک کو نقصان پہنچا۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں سب سے زیادہ کتا کاٹنے کے واقعات بچوں کو، لوگوں کو، عام آدمیوں کو، لیکن کراچی میں کسی کو کوئی چھوٹا سا بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے ریلائز ہوتا ہے۔ کوئی مستقل حل ہے اس مسئلے کا؟ مستقل حل یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جائے۔ اب مانیے 20-25 لوگ ہیں باندھے، فارغ وہ کچھ نہیں پتا، وہ آتے ہیں اور اپنا فلسفہ جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم صحیح ہیں، تم لوگوں کو کچھ نہیں پتا۔ صحیح، وہ کون بولے کوئی ایک آدھ تو بتا رہے ہیں۔ بہت سارے روز کبھی کوئی کہتا ہے کہ اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو۔ میں احترام کرتا ہوں، ہر کسی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر، لیکن وہ اپنی ول کو پورے شہر کے اوپر انفورس نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا۔ حمید بھائی جس گھر کے اندر کسی بچے کو، کسی بزرگ کو کتا کاٹ لے، ان گھر والوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے یہ کتا سب سے بڑا دشمن ہے ہمارے لیے، مارو ان کو۔ ایسا ہی ہے، لیکن 15-20-25 لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی اینیمل رائٹس۔ ایجمل رائٹس ہیں، ہاں یہ کیا ہے؟ تو ہم کوئی فیصلہ کریں، وہ پریس کانفرنس، عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے آرڈر کروا لیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، اگر ہم سب جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں تو پھر ہمیں کہنا چاہیے کہ فیصلہ تو کلیکٹیو وزڈم سے ہوگا۔ تو کلیکٹیو وزڈم یہ ہے کہ وفاقی سطح پر پارلیمان کو فیصلہ کرنا ہے، صوبے کی سطح پر سندھ اسمبلی کو فیصلہ کرنا ہے، کراچی کی سطح پر کراچی کی سٹی کونسل کو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنے دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں کتوں کو نہیں مارا جائے، کنسنسس بنا لیں اور پھر یہ ہم اس بات کو اتفاق کر لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کارروائی بھی نہ کرنے دیں، پھر جب اس طرح کوئی واقعہ ہو تو آپ پھر ہمیں برا بھلا بھی کہیں۔ دوسری چیز یہ دیکھیں، آج سے 20 سال پہلے آپ نہیں سنتے تھے کہ کتا
کتے نے کسی کو کاٹ لیا، کاٹ لی بہت ہی کم. اس کا واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھار. کوئی پاگل ہو جاتا ہے کتا سنتا سنتے دیکھے. اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے میرے بتائیں؟ کوئی خاص فرق نہیں. بس 20-25 افراد ہیں ان کو ٹی وی اور سوشل میڈیا میں رہا ہے. ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹ مجھے کہتے ہیں جو پر بانٹ رہا ہے انسان کو، ہاں وہ ہیومن رائٹس میں مان نہیں ہو رہا. وہ نہیں ہو رہے ان کی نظر میں. بس اینیمل رائٹس کی بات ہے. میں احترام میں جانور سے مجھے پیار ہے، میں قطعی طور پر یہ نہیں کہوں گا، لیکن کوئی بیلنس تو کریٹ کرے نا. تو جتنی آبادی کتوں کی اس وقت ہے نیوٹرنگ کرنے میں، تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی اسمبلیوں کا ٹینیور ختم ہو جائے گا، یہ کام ختم نہیں ہوگا. تو یہ کتوں کی تعداد میں اضافہ اور وہ اس حوالے سے کوئی آپ نے کوئی ایک آدھ جملے بھی کسی جگہ بولے تھے کہ ایسے مطلب انسان نما کتے یا کتے نما انسان کو اس طرح کی کوئی بات کی تھی. میں نے نہیں اس طرح کی بات نہیں کرتا. میں ذاتی طور پر سوچ سکتا ہوں، لیکن میں تو کوئی پبلک لیے باہر نہیں دوں. احترام کرنا چاہتے کہ میں بتاؤں حمید بھائی، پیار بانٹے، ٹالرنس ہونی چاہیے، ایک دوسرے کا نقطہ نظر سنیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی درست ہیں میں غلط ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہی درست ہوں آپ غلط ہیں. میرا ان لوگوں سے اعتراض یا اختلاف یہ ہے بھائی تم نہ کوئی ڈگری ہو تو چلو اب تم ہی ہو جس کو سب پتہ ہے. اچھا 17 سالہ کارکردگی ترجمان سے نک بک آپ رہے، بہت تنقید ہوتی ہے، بہت پارٹی کھا گئی، کرپشن اور لوٹ مار اور پتہ نہیں کیا سے کیا. تو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ واقعی شاہ صاحب یا پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کوئی کام بھی کر سکی ہے 17 سالوں میں. اگر کام نہیں کیا ہوتا تو الیکٹ نہیں ہوئے ہوتے نا. تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے کوئی ایڈن ہینڈس ہیں جو پیپلز پارٹی جو کے پی میں یہ پٹے پہ دیا ہوا ہے کہ تو ہر کے دفعہ پی میں جو چیف منسٹر ہے کے پی حکومت کی اسٹیبلشمنٹ نے دی ہوئی ہے کے پی میں پی آئی کو. شاید ہاں شاید وہی تھی. یہ جو دوہرا معیار ہے نا، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کے پی میں اگر پی ٹی آئی جیت رہی ہے تو پرفارمنس پر جیت رہی ہے، اور سندھ میں اگر پیپلز پارٹی جیت رہی ہے تو پرفارمنس نہیں ہے، کوئی سیٹلمنٹ ہے. ٹھیک ہے حمید صاحب، میں تاریخ کا طالب علم ہوں، سیاسی طالب علم ہوں. جتنی سیٹیں آج پیپلز پارٹی کو صوبہ سندھ سے مل رہی ہیں اتنی سیٹیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نہیں ملی. 2008 میں جب بی پی کی شہادت ہوئی اور الیکشن ہوئے، اس انتخابات کے بعد بھی پیپلز پارٹی جو ہے سنگل لارجسٹ پارٹی تھی، لیکن اپنے اون پر حکومت نہیں بنا سکتی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا 2008 میں مخلوط حکومت بنی ہے جس کے اندر ایم کیو ایم بھی ساتھ تھی، اے این پی بھی ساتھ تھی، جس کے اندر شاید جی ڈی اے پتہ لیگ نہیں چاہتی. ایچا سے ایک سا منسٹر بنے تھے، مجھے یاد ہے صدرجیت شاہ. پھر 2013 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے اپنی میجورٹی خود بنائی، 18 کے انتخابات میں اپنی میجورٹی خود بنائی، اور 2024 میں تو 2/3 اکثریت سے پیپلز پارٹی جیتی ہے. تو کہیں نہ کہیں کام ہوا ہے، تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں ووٹ دیں گے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں، تھرپارکر ہے. تھرپارکر 2002 میں ارباب غلام رحیم صاحب کی ذاتی میراث سمجھا تھا. پیپلز پارٹی شاید ایک بھی ایم این اے ہمارا نہیں تھا. 2004 میں وہ چیف منسٹر ہو گئے اور پاورفل ہوئے. 2008 میں کچھ سیٹیں انہوں نے نکالی، شاید ایک سیٹ پیپلز پارٹی نے وہاں سے نکالی. اس وقت 2024 کے انتخابات میں تھرپارکر ضلع کی ایک سیٹ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں ہے. کیوں؟ اس کی یہ کہ ایک زمانے میں کراچی سے آپ جب تھرپارکر جاتے تھے نا تو آپ کو پہنچنے میں 9 گھنٹے لگتے تھے. آج آپ 4.5 سے 5 گھنٹے پہنچتے. وہ روڈ نیٹ ورک بنایا نا آج اس تھرپارکر کے اندر، ہم نے ڈیمز بنائے نا. آپ کو ہوتا ہے تھرپارکر کے اندر چاول کہہ رہا ہوں پیاز کی بپر کراپ ہوئی. کوئی سوچ سکتا ہے کہ صحرا میں کاشت ہو رہی ہے؟ یہ کر کے دکھایا. یہ پیپلز پارٹی کا ویژن ہے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہ سوچا تھا 93 گورنمنٹ میں کہ تھرکول کے ذریعے چیزیں تبدیل ہو، تو ووٹ اس لیے پڑا نا. سوشل میڈیا سے بہت کمپیریزن چلتا ہے. مریم نواز اچھی، مریم نواز نے پنجاب میں یہ کر دیا، وہ کر دیا، برادری شاہ نے کچھ نہیں کیا. تو یہ رائے اس کو کس نظر سے دی؟ رائے کو آپ اسی نظر سے دیکھیں کہ مریم بی بی تو یہ کہا کہ پنجاب میں آج تک کام ہی نہیں ہوا. یہی کہتے تھے کہ دیکھو پہلی بار تاریخ میں یہ ہو رہا ہے، پنجاب پہ یہ ہو رہا ہے. تو پہلے والد صاحب نے اور چچا نے کام نہیں کیا گیا. یہ بازار ہے تو کیا ہوگا. وہ تو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. والد صاحب اور چچا تو
وہ دیکھے پہلی بار ہو رہا ہے چیزیں. ہاں ہاں تو ان کو سوچنے دیں. باقی دیکھیں میں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ 2016 میں وہ سی ایم بنے اور 2016 سے لے کے آج تک میں ان کی کابینہ میں ریگولرلی سراؤنڈ کے ساتھ قریبی کام کیا ہے. میرے خیال میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا کوئی کمپیریزن. اچھا بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بھی کیونکہ آپ ترجمان بھی رہے ہیں اور رہا ہوں بھی ہے ہٹا رہے ابھی نہیں ہٹا ایک کہ آپ بھی ساؤتھ ایشین ناصر کے ساتھ آئے ہیں. نہیں میں بالکل نہیں ہوں. اور تو مستقبل میں کوئی پرائم منسٹر بننے کے چانسز پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ نہیں ہو سکتے بھائی، یہ افواہیں ہیں. بس کیا رکاوٹ ہے؟ اور کوئی تھیوری بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے مارکیٹ میں. بس یہی ہے کہ بھائی پنجاب ساتھ نہیں دے رہا، وہ کیسے پرائم منسٹر بنے؟ اللہ ساتھ دے تو سب کچھ ہو جاتا ہے. جو تقدیر میں ہوگا وہ ہوگا. مجھے ہی نہیں پتا بلاول صاحب کب وزیر اعظم بنے گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بلاول صاحب نے 2018 سے جو اپنی پارلیمانی سیاست کا آغاز کیا، انہوں نے ہر سٹیج پر منوایا ہے اپنے آپ کو کہ وہ ایک سمجھدار اور زیرک سوچ رکھنے والے سیاستدان ہیں، ایک سیریس پولیٹیشین ہے جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جو معاملات کو تھرو پولیٹیکل ڈائیلاگ ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق حل کرنے میں بلیو کرتے ہیں. بحیثیت سیاسی لیڈر کے وہ بین الاقوامی سطح پر جم جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پر سامنے آتے ہیں، پاکستان کا مقدمہ کامیابی سے لڑ پاتے. تو ان کے پاس تمام وہ خوبیاں اور صلاحیت ہے جو کہ وزیر اعظم کو ہونی چاہیے اور ڈیزرو کرتے ہیں وزیر اعظم بننا. تو جو تقدیر میں وقت لکھا ہوگا ان کی اس ٹائپ کو انشاءاللہ بنیں گے. لیکن ان کے جو تمام صفات ہیں جو کہ ایک بڑے سیاسی فگر میں ہونی چاہیے، اور میرا اپنا ماننا ہے پچھلے 5-6 سال میں سب سے زیادہ بوکر اور سب سے زیادہ دانشمند اگر سوچ آپ کے پارلیمان سے نکلی ہے تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے منہ سے نکلی ہے. ہی از این ایسٹ پاکستان کے لیے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گی، عوام کے ووٹوں کے ساتھ بنیں گی، عوام کی سپورٹ کے ساتھ بنیں گی اور ایک پروگریسو پراسپرس پیسفل پاکستان بنانے میں وہ اپنا کردار ادا کرے گی. اچھا بھی کچھ سیاستدانوں کے آخر میں نام لوں گا، تھوڑا سا آپ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ جیسے ابو خان صاحب کی آنکھ کا ایشو بھی چل رہا ہے، 85% کے رے کا بے ایشو ہے. عمران خان کو آپ کی نظر میں کیا خاکہ ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، یہی کہہ سکتا ہوں. بحیثیت سیاستدان مجھے انہوں نے کبھی متاثر نہیں کیا. میری ان کے ساتھ میں نے کچھ میٹنگز بھی ان کے ساتھ خود اٹینڈ کی اور کچھ میں نے اور بڑے لیول کی میٹنگ ان کے ساتھ میں ایسا تھا. مجھے انہوں نے متاثر نہیں کیا ایز اے پولیٹیشین. میاں شہباز شریف شہباز شریف صاحب ہائپر ایکٹیو آدمی ہیں، ڈوئر ہیں، لیکن کراچی کے لیے ان کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا حافظ نعیم احمد صاحب نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی ہیں، اینڈ ایز امیر جماعت اسلامی پاکستان ایک بڑے منصب پر فائز ہیں. تو ان کو اپنی چھوٹی سوچ کو ختم کر کے وسیع سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت. گورنر صاحب سے بھی بڑی محبتیں آپ کی رہی ہیں، ان کو کیا خاکہ ہے ذہن میں اس وقت؟ محبتیں ہیں، میرے دوست ہیں، پرانی دوستی ہے میری ان سے. جب وہ کچھ نہیں تھے اور میں بھی شاید کچھ نہیں تھا تب سے میں ان کو جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں جو ان کا کام ہے. سید مصطفیٰ کمال صاحب کے ناقد مصطفیٰ بھائی میرے ذاتی طور پر تو ناقد نہیں ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی، میں ذاتی طور پر ان کا احترام کرتا ہوں. تھوڑا غصوں کو کنٹرول میں رکھیں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب بڑے پیارے دوست، آپ کو بہت یاد کرتے ہیں پریسنٹ. فاروق ستار صاحب میری والدہ کے کالگ تھے. مجھے تو آئی فیل بیڈ فار ہم. ریٹائرمنٹ کا ایک کانسیپٹ ہونا چاہیے. اچھا سیاستدان مطلب ریٹائر ہونے چاہیے؟ فاروق ستار ناراض ہو جائیں گے سائیں کاملی شاہ. میں 1987 میں جب فاروق ستار صاحب میئر بنے میں 4 سال کا تھا. اچھا
رائٹ؟ تو سائیں کامل شاہ ناراض ہو جائیں گے آپ سے اگر ریٹائرمنٹ کی بات ہوتی ہے تو۔ ناراض تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، تو سائیں میرے محسن ہے، سائیں کے ساتھ بھی میں نے ان کی کابینہ میں کام کیا، بڑے آدمی ہیں سائیں بھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں نا کہ فاروق سردار صاحب کو میں دیکھتا ہوں جو کہ وفاقی وزیر رہا ہو، صوبائی وزیر رہا ہو، شہر کا میئر رہا ہو، مطلب وہ گریسفل ایگزٹ انسان کو لینا چاہیے۔ انہوں نے زبردست نیوز کے لی، کراچی کا ایک بڑا نام ہے، بڑا چہرہ ہے وہ، لیکن بس نوش کر دو بس۔ سر مختصراً پانی کے مسئلے کا ذکر ہوا تو پانی جو ہے نا وہ کب پورا ملے گا کراچی کے شہری، کب تک، اب مزید کتنے سال لگیں گے سندھ حکومت یا کے ایم سی یا ہم لوگ؟ کراچی کے جو پانی کے مسائل ہیں بڑے گمبھیر ہیں، اور اس لیے بنیادی طور پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شاید پاکستان کا واحد شہر ہے جس کی پانی کی سورس 125 کلومیٹر دور ہے، ٹٹا سے ہم لے کے آتے ہیں، کینجر سے۔ لاہور میں آپ بورنگ کرتے ہیں اور آپ کو پانی مل جاتا ہے، کہ فرق ہے۔ تو اس کے لیے کچھ فیصلے گورنمنٹ نے کیے ہیں جس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے وقتوں میں بہتری دیکھیں گے، لیکن مکمل طور پر میں یہ سمجھتا ہوں ڈیمانڈ سپلائی کا جو گیپ ہے مکمل طور پر مجھے ان دا نیئر فیوچر ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، لیکن ہاں بہتری جو ہے وہ ضرور ہوگی، مسائل میں کمی آئے گی۔ جی مرزا واق صاحب آپ کی بڑی مہربانی، اور ناظرین ہم انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، تو آپ سب کی مہربانی اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔